अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ बड़ा। आप लोग मुझे सुन रहे हैं क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, भली चंगी हूँ। और हमशा की भी तबीयत बहुत बेहतर है और वादा किया था, वफ़ा नहीं किया। एज़ यूजुअल आप लोग बड़ी बातें सुना रहे थे, मैं बड़ी मैसेज पढ़ती हूँ आप लोगों के, लेकिन मैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं आपकी बातों को दिल पे असर लेने लगी तो फिर आपको तशना यार जो है वो मिलने से रहा। तो इससे मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, प्यार से बच्चे बोल रहे हैं, उनको एपिसोड चाहिए, क्या हो सकता है। तो देरी सवेरी हो जाती है, हबी नबी सबके साथ होती है। अच्छा, सब तो वड्डी गल जी मैं तुहानू दसनी सी, मैं भुल गई। होया कुछ इंज कि एक मुंडा है जिहड़ा हत्थ धो के, हत्थ पैर धो के ते मेरे नावला दे पिछे पिया दा कोई 4-5 साल तो। ते हुण नवां उन्हें एक नया कट्टा खोलिया ते वो मैं तुहानू ज़रूर दसांगी। ओह सॉरी, मैं आपको पंजाबी में बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको वो बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मोस्टली रीडर्स काइंडली आप लोग मेरी बात सुने ज़रूर सुने। वो ये है कि आपको पता है कि तशना यार, आप लोगों को तो पता ही है, बाकियों को नहीं पता ना, जो मुझे ढूंढ रहे हैं डॉन की तरह, तो उनको पता है कि तशना यार जो है वो मैंने लिखा हुआ नहीं है। अभी लास्ट के एपिसोड्स कहाँ से लिखे हैं, अभी जब मैं लिखूंगी तो फिर ये अपलोड होगा ना वो मुकम्मल। और मुकम्मल होने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट एपिसोड से पहले काफ़ी सारे एपिसोड से पहले वो गूगल प्ले के ऊपर आ जाएगा मुकम्मल, और तो आप लोग उसको वहाँ पे से ख़रीद के आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन लास्ट एपिसोड जब यूट्यूब पर आएगी ना, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अभी तो लिखी नहीं है, लेकिन एक बंदा है कि जो तशना यार का नाम लगा के और उसको सेल कर रहा है और उस तशना यार के अंदर तशना दीदार को बेच रहा है। तशना दीदार जो है वो मेरा एक पुराना नावल है और वो भी सीओ बेस था। उसमें जो मेरा हीरो था उसका नाम था ज़ैनुल आबिदीन, वो बॉस था मेरी हीरोइन का जिसका नाम था ज़हरा। तो कुछ हुआ यूँ कि वो कहानी जो है वो हकीकत पे मबनी है और वो भी मेरे बड़े दिल के करीब है, इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मुझे जान चाहिए। तो इस कहानी के साथ ये कहानी है कि वो थोड़ी सॉफ्ट रोमांटिक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक्शन बेस्ड है। लेकिन उसमें रौला ये हो गया था कि एक तो उसका वॉइस ओवर मैंने मोस्टली नहीं किया था, उसका नाज ने किया था, बहुत अच्छा किया था, और दूसरा उसका रौला ये था कि उसके जो फॉन्ट्स थे ना वो ख़राब हो गए थे और यूट्यूब के वो पूरा नावल पड़ा हुआ है। तो उसमें ये कहानी हुई थी कि वो जो बंदा है ना वो उसको तशना यार बना के बेच रहा है और वो है अंदर से तशना दीदार। तो आप लोगों को बता दिया मैंने, निकालों से होशियार है, ये बाद में मुझे नहीं कहिएगा कि आरज़ जब हमने तशना यार के चक्कर में तशना दीदार ख़रीद लिया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है और ये है वो है। तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को उसकी ई बुक पढ़नी है ई बुक फॉर्म में, तो उसको क्लासिक ई बुक से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, बहुत चीप प्राइस के ना मिल रहा है, आई गेस 150 रुपीज़ और समथिंग। तो आप लोग उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी से पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपका मर्जी दिल चाह रहा है। तब मैं आपको और ज़्यादा मज़ीद नहीं पकाऊंगी, हम लोग चलते हैं तशना यार की एपिसोड नंबर 30 के ऊपर। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि आप बहुत लेट देती है, क्योंकि मैं लेट देती हूँ लेकिन एपिसोड ज़रूर देती हूँ। और अगर मेरा इंटरव्यू सुनना है, जो ज़बरदस्ती का इंटरव्यू हुआ था, सीमा आपी और रमशा ने मेरा लिया है, मैं अचानक से वेस्ट रीडिंग मटेरियल चली गई और मैंने मेरा रंगे हाथों इंटरव्यू ले लिया, तो आप लोग उसको भी ज़रूर सुन सकते हैं। और आप लोगों से मैं एक और बात पे नाराज़ हूँ, आप सबको मैंने कहा था संडे को आपने तशना यार के ऊपर तबसरा करना है, लेकिन कसम खाई हुई थी आप में से किसी को मौत नहीं पड़ी जिसने एक दफ़ा भी तबसरा किया हो। मतलब कितनी तुम लोग लेज़ी हो, कसम खुदा की, नहीं राइटर का दिल भी नहीं रखती हो। जाओ, मैंने नहीं बात करनी। खैर, तो हम लोग अब एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। उसने दुपट्टा उतारने की बहुत कोशिश की थी, जो कंधों और सर के पास से तो ढलक गया था, मगर पॉलर वाली ने उसे पीछे से ऐसे जोड़ रखा था कि वो उसे अपने लिबास से अलग नहीं कर पा रही थी। तभी वो दुपट्टे को कमीज़ के साथ जुड़ा छोड़कर अपना मुंह धोने लगी, जिससे जल्दी आंखों को कुछ हद तक सुकून मिला था। वो वॉशरूम में खड़ी एक एक जेवर उतार के पटखने के अंदाज में फेंक रही थी। उसे जाने किस किस बात के लिए रोना आ रहा था। इस वक्त उसे अपना आप बहुत अर्जा लगा था, जैसे अपनी ज़ात असफंयार वली ख़ान के सामने पस्तियों में गिरती हुई महसूस हुई थी, जो उसका भरोसा तोड़ चुकी थी। वो कुछ देर बाद शदीद थकावट के बायस अपने शल होते पैरों के साथ बाहर निकली थी, जिसका भीगा सा सरापा एसी की सख्त कूलिंग में ठरठरा गया था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो इस वक्त असफंयार वली ख़ान के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहती थी, ना उसे कोई वजाहत देना चाहती थी, क्योंकि वो भला इस वक्त किस आतिशफिशा पहाड़ की तरह दहक रहा था, जिसका उबलता लावा किसी भी वक्त उसकी ज़रा सी गलती के बायस फट पड़ना था। उसकी आंखों में उसके लिए कोई रहमदिली ना थी, जो वो रात के इस पहर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी।
کچھ دیر بعد اندر داخل ہوتے اسفندیار ولی خان نے اپنی سرد پتھریلی نگاہیں اس کے وجود پر ڈالی تھی، جسے جھوکے تو بیٹھا دیکھ کر وہ سلگ اٹھا تھا۔ بنسا اس کی جلتی نگاہیں خود پر گڑی محسوس کر کے تھم سی گئی تھی، جو ہنوز شرٹ لیس تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ بنسا نے اپنی نظر جھکا لی، جس کے قریب آتے قدم اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی سختی برتنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس سب کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، جسے بازو سے پکڑ کر اسے صوفے کی پشت سے لگائے وہ اس پر جھکا تھا، اتنا کہ منسا کی لرزتی پلکیں اسفنن کی پلکوں سے ٹکرا رہی تھی۔ گھر سے بھاگتے وقت کیا تمہیں کسی بھی لمحے یہ خیال نہیں آیا کہ تم میری بیوی ہو؟ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے اسفنن کا ایسا درست انداز دیکھ کر ساکت ہوئی تھی، جس کی انگلیاں اس کے بازوؤں میں دھستی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس طوفانی شخص سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جیسے ایک تنکا تھی جو اسے اپنی شدت سے اڑا کے رکھ دینے والا تھا۔ اسفن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھی، چہرہ رونے کے باعث بھیگنے لگا تھا، جو اس کی ایسی کیفیت کا خود کو 100% ذمہ دار سمجھی تھی۔ اس کی رنگت رونے کے باعث بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ شش، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کے کپ کپاتے شنگرفی ہونٹوں پر اپنے لبوں سے کفل لگاتے ہوئے اس کی بولتی بند کر گیا، جو اس کی روح تک رسائی رکھتا۔ منسا کو اس لمحے ایسی نوازش کی بالکل توقع نہ تھی، جو اس کے شدت بھرے لمس پر اپنے حواس کھونے کے قریب تھی، جو دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارتا، اپنے دل میں لگی آگ کو اس کے اندر انڈیلنے لگا، جو اس کے لمس کو سہتی بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ جبھی وہ اسے آزادی بخشتے سیدھا ہوا تھا، جس کی جان پہلے ہی قیامتوں کے زیر اثر تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں مرا جا رہا ہوں تمہارے حصول کے لیے؟ وہ پوری طرح سے اس کے سہارے پر تھی، جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو خوبصورت ہے، وہ اس کے ماتھے سے لے کر لبوں تک لکیر کھینچتے ہوئے بولا، جو سوکھے پتے کی طرح لرز اٹھی تھی۔ تو جان لو منسا مجید، تم سے زیادہ دنیا بھری پڑی ہے خوبصورت لڑکیوں سے، جو اسفندیار ولی خان کے عشق میں گرفتار پھرتی ہیں۔ وہ بہت سکون سے اسے سنا رہا تھا، جس کا دل ٹوٹ کر کرچیاں ہوا تھا۔ وہ نمک پاشی کرنے میں ماہر لگتا تھا۔ اگر میں تمہیں دن دہاڑے گن پوائنٹ پر اپنے نکاح میں لے سکتا ہوں، تو سوچو تمہارے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تو سوچو تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اسے جھٹکے سے پیچھے چھوڑتا کھڑا ہوا تھا، جو ساکت ہوئی تھی۔ اسفن میں اس کے پیچھے گئی تھی، جو کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اسفن میں کیا؟ وہ بہت جارحانہ انداز میں پلٹا تھا، اور اس کے سمجھنے سے پہلے وہ منسا کی کلائی دبوچ کر اس کی کمر پر باندھتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، جس کی کمر پہ بکھرے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے سلگتے لہجے میں بولا، جس کی گرم سانسیں منسا کو جھلسا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے لفظوں کی مار رہا تھا۔ اس سے کئی گنا زیادہ مجھے تکلیف ہوئی تھی جب اس کتے کا خنجر تمہارے کندھے پر دیکھا تھا۔ منسا نے ناسمجھی سے اسفنن کو دیکھا۔ وہ شخص اسے اس لیے اذیت دے رہا تھا کہ سعد احمد راؤ نے اسے تکلیف دی تھی؟ بھلا یہ کیسا احتجاج تھا؟ اس ظالم کا وہ سوچ کے رہ گئی۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری چھوٹی سی غلطی کیا رنگ لائی؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری چھوٹی سی غلطی کیا رنگ لاتی اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو؟ اس کی گرم سانسیں منسا کی مدھم سانسوں میں الجھنے لگی، جو اس کی حالت کو غیر کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں منسا کی مدھم سانسوں سے الجھتی اس کی حالت غیر کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ روندھے لہجے میں ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کے بولی، جو ازالہ کرنا چاہتی تھی اپنی غلطیوں کا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اصل میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی باہر نہیں جاؤں گی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا اس شیطان سے، جو اس کے سینے سے لگی ہچکیوں کے درمیان بولی، جس کا غصہ، اس کا جاہ و جلال، اس کا روب اس قدر تھا، مگر اس کے سینے سے لگا منسا کا لرزہ برہنہ وجود اس کے جسم میں حرارت بخشنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا،
جیسے کوئی افسوس تھا یا کوئی پچھتاوا اس کے چہرے سے کچھ اخذ نہ کر سکا۔ میں تمہاری سنگین غلطی کے لیے اتنی آسانی سے تمہیں معاف نہیں کروں گا منسا۔ اس کی آنکھوں میں چٹانوں سی سختی دیکھ کر بلک اٹھی تھی جو ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھی۔ اس سب کو انتہائی موڑ تک لانے والی تم خود ہو۔ میں بس تمہیں ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اب کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ تم نے اپنی آزادی خود سلب کی ہے وہاں سے بھاگ کر۔ وہ جتاتے ہوئے بولا، میں نہیں بھاگی تھی۔ اس کا حلق ایسے خشک تھا کہ کانٹے چبھنے لگے۔ اسفنان کی نظریں اس کے کندھے پر جمے خون پر تھی۔ اس کی سرخ لہو ٹپکاتی آنکھیں عروسی لباس میں وجود پر ٹکی ہوئی تھی جس کی حالت اسے اس وقت قابل رحم لگی تھی۔ اماں، گھر میں کوئی آیا ہے؟ یہ موٹر بائک کس کی ہے؟ صبا گھر کے دہلیز کے باہر کھڑی دھیرے سے رخسار سے بولی، جس کی اتنی سی آواز بھی اس کی بوا کی سماعتوں سے گزر گئی۔ ہاں جی، میری بچی، میں آئی ہوں تمہاری بوا۔ انہوں نے صبا کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا جو انہیں اور ان کے بیٹے کلیم کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ شام کے اس پہر، وہ بھی بنا کسی حجاب کے؟ وہ اسے لان کے دوپٹے میں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر چوٹ کر گئی۔ وہ میں کالج کے بعد شام میں نوکری کے لیے جاتی ہوں۔ اسے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا جو بھلا اسے ایک میسج کر دیتی۔ آپا، آپ اسے چھوڑیے اور گرما گرم پکوڑے کھائیں، ساتھ میں یہ اناردانے کی چٹنی بھی۔ وہ ان کی سے پلیٹ بڑھاتے ہوئے بولی جن کے نزدیک ٹیبل پہ رکھی مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری کو صبا نظر انداز کرتی اندر بڑھ گئی۔ اسے معلوم تھا ہر بار کی طرح اس کی یہ پھپھی اس بار بھی تیل چپڑے کلیم کا اس کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی۔ رخسار، میری بات کا برا مت منانا، پر میں تمہاری صرف نند ہی نہیں تمہاری سہیلی بھی ہوں۔ تم صبا کی نوکری کے چکر میں اس کی عمر کیوں نکالے جا رہی ہو؟ بوا کی بات سن کر صبا نے انہیں ناگواری سے دیکھا، وہیں رخسار بھی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا، تم تو کہیں آتی جاتی نہیں، پر میرا تو سارے خاندان میں آنا جانا ہے۔ اللہ معاف کرے، جانے کیا کیا آل فال بولتی رہتی ہیں کہ فارغ عورتیں۔ صبا کو ان کا انداز گرا گزرا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی امی کتنی حساس دل کی تھی۔ اگر بوا نے کچھ اور مزید الٹا سیدھا بول دیا تو امی دل پہ لے کے بیٹھ جائیں گی۔ بوا پلیز، جب ہمارا سو کال خاندان میں آنا جانا ہی نہیں تو ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں۔ آپ پلیز کچھ اور بات کر لیں۔ اس نے انہیں ٹوک دیا۔ ہائے ہائے، لڑکی باولی ہو گئی کیا؟ ایک تو تمہارے بھلے کے لیے بتاتی ہوں، اوپر سے کہتی ہے آپ مت بتائیں۔ تمہاری ماں کو تو زمانے کی اونچ نیچ کا کچھ معلوم ہی نہیں۔ اب یہ تو مجھے بتانا پڑے گا نا، آخر کو میرے مرحوم بھائی کی نشانیاں ہو تم دونوں۔ بوا کڑوا سا منہ بنا کر صبا کو گھورنے لگی جو ماں کے اشارے پر لب سیکھے بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ، تم نے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ سیدھے مدعے پر آئی تھی جن کی عقابی نظریں صبا پر ٹکی ہوئی تھی، جو اپنے رشتے کی بات سننے کے باوجود بھی وہاں پہ ڈٹ کے بیٹھی تھی۔ آپا، آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گی۔ رخسار نے متانت سے جواب دیا۔ ظلم خدا کا، بچی کی شادی کیا بڑھاپے میں کرو گی؟ اب بھی کچھ سوچ لو ورنہ میرے منع کا رشتہ بھی جائے گا۔ تمہارے پاس سے بس جلدی جلدی سے تیاری کر لو، اس عمر میں تو 2 بچوں کی میں ماں تھی۔ صبا کی نظریں تیل میں چپڑے بالوں والی منا پر گئی اور وہ سوچ کر جھرجھری سے لینے لگی جو مسلسل اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں سیک رہا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں رخسار، اب میں پرسوں آؤں گی، تب تک مجھے تمہارا جواب چاہیے تاکہ میں اس جمعے کو تمہارے گھر میں بارات لے کر آؤں۔ بھوا نے جھٹ تائید چاہی۔ جی آپا، میں جلد آپ کو کوئی مثبت جواب دوں گی۔ وہ صبا کی خونخوار نظریں دیکھ کر گڑبڑا کر بولی تھی۔ دیکھ لو رخسار، ہم تمہارے دیکھے والے ہیں، تمہارے بہن بھائی تو تمہاری غربت کی وجہ سے اتنی پیاری لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، یہ کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں آئے گی، پر مجھے تو تم جو بھی دو گی میں چپ کر کے لے لوں گی۔ اپنی تو گھر والی بات ہے، پھر غیروں میں رشتہ کرنے کے لیے ان پر اعتبار مشکل سے آتا ہے۔ صبا اپنی بوا کی کڑوی کسیلی باتوں پر اپنی مٹھیوں کو بھیج کے رہ گئی۔ میٹھے میٹھے میک اپ اور آنسو سے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے نقش مزید دلکش لگنے لگے تھے جو ہونٹوں کو کچل کر بری طرح زخمی کر چکی تھی۔ اگر اپنی شادی ٹوٹنے کا ماتم ختم ہو گیا ہو تو ادھر آؤ، وہ دھاڑا تھا۔
جو اس کے انداز پر سہم گئی تھی، اور رات کے اس پہر اس سے الجھ کر اپنی شامت نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنی بھاری لہنگا سنبھال کر اس کے نزدیک بستر پہ گئی تھی، جو اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر بعد اپنی مطلوبہ چیزیں لے کر اس کی طرف آئے۔ یہ تھان لے کر کیوں بیٹھی ہو اس وقت؟ میں کوئی نامحرم نہیں ہوں، اتارو اسے۔ اسفنن نے اس کا بھاری دوپٹہ کھینچ کے اس پر سے بیڈ پہ ڈالنا چاہا تھا، جو سیفٹی پن کے ساتھ جڑا ہونے کے باعث سلک کی قمیض کو پھاڑتا ہوا نکل گیا۔ منسا تو شرم کے مارے اسٹون مین کے سامنے گڑ کے رہ گئی، جس کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی، وہیں آگے سے منہ دھونے کے باعث اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی، جس سے اس کے نشیب و فراز اجاگر ہونے لگے۔ اسفنن نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ منسا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی، اس کا بھیگا بھیگا سراپا اسفنن کے خوف سے کانپ اٹھا تھا، جو بڑے استحقاق سے اس کی شرٹ کو کندھے کے پاس سے نیچے کرتا اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ منسا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی اسفنن کی اتنی سی قربت پر، جو کیسی دشمنی کی انتہا نبھا رہا تھا، جس میں مسیحائی بھی شامل تھی۔ اسفنن، اب پلیز مجھے لاسٹ چانس دے دیجیے۔ وہ دیوانہ وار اسے تکے جا رہی تھی، جس کی ساری توجہ اس کا زخم صاف کرنے میں تھی۔ اسفن، منسا نے اس کا نام ڈرتے ڈرتے پھر پکارا تھا، جو سنجیدہ تھا۔ وہ بینڈیج لگا کر اس کی قمیض کو واپس کندھے سے اوپر کر کے پیچھے ہوا تھا۔ جاؤ اور جا کے یہ لباس پھینک کر آؤ، ورنہ میں اس سمیت تمہیں بھی ملیا میٹ کر دوں گا منسا۔ وہ ان کپڑوں پر قہر آلود نظر ڈال کر پیچھے ہوا تھا۔ وہ سعد احمد کے نام کی کوئی بھی چیز منسا کے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، جب ہی گرک کے بولا۔ پورے گھر میں اس وقت سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور وہ خالی دل و دماغ کے ساتھ جائے نماز بچھائے اپنے رب کے حضور گریہ زاری کر رہی تھی۔ نہ جانے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے تھے مجھ سے میرے مالک، جو میری بیٹیوں کے نصیب نہیں کھلتے۔ رخسار پورا چہرہ آنسو سے بھگوئے جانے کب سے رو رہی تھی۔ صبا کمرے میں آئی تو انہیں روتا دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ تڑپ کر ان کی سمت پڑی تھی۔ ماں! انہیں اس طرح سے روتا دیکھ کر مزید اس کی جان پر بنائی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے رونے کی وجہ حالات کی بدتری سمجھ رہی تھی، لیکن ان کے جواب نے صبا کا خیال باطل ثابت کر دیا۔ آج شدت سے محسوس ہوتا ہے مجھے صبا، تمہارے بابا کا ہمارے ساتھ نہ ہونا، ورنہ آج میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ تھرڈ بارڈ سے کر کے آرام سے فارغ ہوتی۔ صبا ان کے آنسوں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے افسردہ آئی تھی۔ ماں، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ جب میں خود کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، تو آپ کس بات کا غم منا رہی ہیں؟ وہ ان کے برابر میں آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ تو نہ کر، پر مجھے تو شوق ہے نا تیری شادی کرنے کا، تیرے بچوں کو کھلانے کا، جو مجھے نانی نانی کہہ کر سارا دن اپنے کام کروائے۔ صبا ان کی معصوم سی خواہشوں پر مسکرائی تھی۔ میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو تیری اچھی سی جگہ پر دیکھ کر کوئی رشتہ کر دیتی، میں اور تیری بہن بھی گزر بسر کر ہی لیتے۔ بھلا مجھے نہیں معلوم تجھے کتنا پسند تھا رشتہ جو آپا کے گھر سے آیا تھا۔ وہ بلال کا نام قصدن نہیں لے رہی تھی، جن کی بیٹیاں ان کے لیے ان کی دوستوں سے کم نہ تھی۔ ماں چھوڑیں اس بات کو، ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے بولی، جس کا خون نیر سرے سے کھول چکا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ بھلا تو خوبصورت نہیں تھی؟ کس چیز کی کمی ہے؟ صرف پیسوں کی؟ کیا پیسے دیکھ کر لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے لیے جاتے ہیں؟ ان کی سیرت صورت کوئی معنی نہیں رکھتی ان سخت دل والوں کے لیے۔ بلال کی امی کو گئے ہوئے کتنے ہی دن گزر گئے تھے، مگر ان کے اندر سے وہ یاسیت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جن کے لیے غربت کے باعث ان کی بیٹی کا رد ہونے کا احساس توہین بھرا تھا، جو ان کے دل کو چیر گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح بھڑاس نکال کر بلال کے گھر والوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس شغل کو جاری رکھے ہوئے تھا، جو شیڈ کے نیچے رکھے صوفے پہ بیٹھا اس طوفانی بارش کو برستے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ٹیرس پر آ گیا تھا، جہاں وہ سگریٹ پیتا منسا کے بارے میں سوچنے لگا، جو اس کے دل میں سوائے آگ برسانے کے کچھ نہ کرتی تھی۔ آخر اس کی ہمت کیسی مجھے چھوڑ کے جانے کی؟ وہ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے کو زمین پہ پٹکتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اس کے دل کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔
وہ کتنی ہی دیر آسمان پہ چمکتی بجلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اضطرابی کیفیت کسی طور اندر گھر کر رہی تھی۔ وہیں ٹیبل پہ رکھے مسلسل بجتے فون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ بولو میر، وہ کھڑا ہوا تھا اپنی جگہ سے جو بے چینی کا شکار تھا۔ سر، وہ مجید صاحب کی کافی دیر سے کالز آ رہی ہیں، آپ اگر کہیں تو آپ کا نمبر میں انہیں فارورڈ کر دوں؟ میر معتمانہ انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی فی الحال، ٹلا دو نے۔ اس نے بنا اس کا جواب سنے کال کٹ کر دی۔ اب اس کا رخ اس وقت اپنا کمرہ تھا جہاں وہ دشمن جا جائے پناہ لیے ہوئے تھی۔ اسفنان جیسی کمرے میں داخل ہوا، اس کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ منصا کی ایسی حالت دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا منصا۔ کس پاگل نے کہا تھا اس وقت شاور لینے کے لیے؟ اس کا نازک بازو اپنی گرفت میں لیے اسے جھنجھوڑ کر بولا، جو ماربل کی ٹھنڈی فرش پہ رکھے فلور کشن پہ نیم دراز تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی جو بخار سے تپ رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا دیا کچھ بھی نہ ہو میرے جسم پر۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے بولی تھی جو واپس اپنی کمر صوفے سے ٹکا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسی نیم برہنہ ٹانگیں دیکھ کر وہ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ کپڑے اتارنے کے لیے کہا تھا، مرنے کے لیے نہیں۔ وہ لب پیچھے سب کچھ فراموش کیے اسے اپنے اظہار میں لیے بھڑک اٹھا، جسے اپنی نازک طبیعت کا بھی کچھ خیال نہ تھا کہ وہ اس وقت کس مرحلے سے گزری تھی۔ مر جاؤں گی تو کیا ہوا؟ میرے مرنے سے کسی کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ وہ بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھول رہی تھی۔ اس نے اسفن یار علی خان کے سینے سے سر ٹیک دیا۔ آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر اس کے کثرتی سینے پر پھوار بن کر برسے تھے جب اپنے فون سے میر کو کہہ کر ایمرجنسی ڈاکٹر کو بلوا رہا تھا۔ کیا تم کہ فضول کی گفتگو بند نہیں کر سکتی؟ وہ فون کو بند کرتا بھنا کے بولا جو اس کی بات پر ٹھیک ٹھاک تپ اٹھا تھا۔ وہ اپنے خود سختہ عمل سے ایسا کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی اب بھی پرواہ کرتا تھا۔ نہیں، مجھے آپ شٹ اپ کال دے دیں تب بھی میں نہیں چپ کروں گی، وہ ضدی انداز میں بولی، کسمسا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا ایسا نیم غنودگی بھرا انداز اسفنان کو بےقل کر گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا جو اس وقت اس کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی، جس کی تمام تر حشر سامانیہ چھوٹا سا تحول چھپانے میں ناکام ہوا تھا۔ آل رائٹ، اس بارے میں ڈسکس بعد میں کریں گے، پہلے اپنے کپڑے پہنو جا کر۔ اسے بازو کے اظہار میں لیے کھڑا ہوا تھا جو اس کے سینے سے لگی دل کی دھڑکن بنی ہوئی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں تھے یہاں پر، آپ بہت برے ہیں، صرف مجھے ڈانٹتے ہیں۔ منصا نے آنکھیں مودے اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جو اگر ہوش میں ہوتی تو شاید ایسی حالت میں اس کے نزدیک بھی نہ بھٹکتی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے دھندلا رہی تھی۔ تم ایسے کام ہی مت کیا کرو کہ جن کی وجہ سے مجھے تمہیں ڈانٹنا پڑے۔ اسفنان نے اس کی نازک رعنائیاں بکھیرتے وجود سے نظریں چرائی تھی جسے وہ زخمی بازو کے باعث اٹھا نہیں پا رہا تھا، مگر اس کے بخار میں تپتے بدن نے اس کے جیسے سارے حواس منجمد کر دیے تھے۔ وہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے بستر کی سمت بڑھا تھا۔ اسے وہ احتیاط سے لٹا کر اس پہ کمبل ڈالا تھا۔ پھر کمرے کا تیز چلتا اے سی فوراً بند کیا تھا۔ وہ جو منصا پر شدید غصے میں تھا اسے اس طرح سے سد بد کھوتا دیکھ کر سارا غصہ جیسے جھاگ کی طرح کہیں بیٹھ گیا تھا۔ اٹھو اور میری گولی کھاؤ، اسفن نے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کہا جو بے جان بت بنی لیٹی ہوئی تھی۔ منصا، اس کا وجود سرد ہو رہا تھا جس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اسفن نے اس کی نبض ٹٹولی، آپ اس سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس لے کر اس کے چہرے پر ہلکا سا چھڑکاؤ کیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اسفن نے گہرا سانس لیا تھا جو اس کے لیے متفکر تھا۔ اسے اپنے سارے دعوے جو اس نے کچھ دیر پہلے کیے تھے بودے معلوم ہوئے تھے۔ وہ کالی پینٹ میں شرٹ لیس ہلکی بڑی شیو میں الجھا بکھرا سا اسے زبردستی اٹھا کر بٹھانے لگا، جس کے منہ میں اسفن نے گولی ڈال کر پانی اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ مسیحائی کا ہنر آزما رہا تھا۔ وہ خود کو اس کی اس کیفیت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اسے احساس ندامت ستانے لگا جو اس کی سختی کے باعث اس حال کو پہنچی تھی۔ تم
कितनी शार्प वुमेन हो मनसा, मैं तो तुमसे ठीक से नाराज भी नहीं हो सकता। मतलब गोली मुझे लगी है मगर खिदमतें तुम मुझसे नहीं करवा रही हो। शेम ऑन यू। लबों पर सुलह जो मुस्कुराहट सजा था उसकी तरफ बढ़ा था, जिसका शिद्दत से जलता जिस्म देखकर उसका गुस्सा कहीं उड़न छू हुआ था। सारी बेचैनी और इस तरह भी कहीं खो गया था। नहीं करवानी मुझे कोई खिदमत। मैं गुस्से हूँ। वो धीमे से उसका हाथ झटक कर बोली, जो उसे अपने नजदीक भी बैठने नहीं दे रही थी। तुम्हारे कॉल और फाल में तजाद है। वो सारा गुबार शायद बुखार की हालत में निकाल देना चाहती थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। जानता हूं तुम्हारे मामले में मैं ऐसे ही हूं। उसका अंदाज जैसे पुरसुकून था। तुम बहुत बुरे हो। ऑलराइट, मैं ठीक आदमी हुई नहीं, बुरा हूं मान लिया। अब डॉक्टर के आने से पहले इसे पहनो फौरन, वरना मैं खुद पहना दूंगा। असफना ने एक बार फिर उसे उठाने की कोशिश की थी जो नीम गरूदगी में थी। मुझे नहीं पहनना, तुमने बाबा के सामने मुझे डांटा। वो नफी में सर हिलाते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जिसके शिकवे असफनन की समातों से महफूज ना रह सकी। वो लब भीज गया। तुम्हारी नहीं की तो ऐसी की तैसी मनसा। वो एक झटके से मनसा को अपनी तरफ खींचकर उसके नाजुक वजूद को अपनी गोद में बिठा गया। वो झुका था और उसके आंसुओं को अपने होठों से चुनता चला गया। अब बोलो, क्या बोल रही थी? उसकी सुर्खोते कान की लो पर अपने लब रखते धीमे से बोला, जो मचल रही थी उसकी गिरफ्त में। मैं जरा फुर्सत से हूं तो सद्दे बाप भी कर सकूंगा। उसके नाजुक हाथों को जकड़कर उसके पेट के गिट लपेटे उसे अपने मजीद करीब कर गया, जिसकी सारी दुनिया इस एक हिसार में सिमट कर आ गई थी। वो अपना चेहरा उसके नाजुक शाने के करीब ले जाता उस पर वार कर गया, जो इस जानलेवा अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे। वो आंखें रगड़ती हुई बोली। असफरन इत्मीनान से उसे देख रहा था, जो सुकून से उसे सुना रही थी। मनसा असफरन को वो अपनी सिमत अंग शहादत के सर को ऊंचा करके उसे शिकवा कर गई। उसे अपने नाम के साथ खुद का नाम जोड़ना भला से लगा, मगर उसने खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। तुम खुद कौन सा तोप चीज हो जिसके लिए मैं मरी जा रही हूं? वो जख्मी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जिसके खफगी भरे अंदाज पर असफनन चाहने के बावजूद अपने होठों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। जो वाहिद दुनिया की एक ऐसी लड़की थी जो उसे 1000 बार बेदर्दी से रिजेक्ट कर चुकी थी। पागल जो थी। मेरी मजाल जो मैं मन से असफनन को रिजेक्ट करूं। असफनन उसके मुसलसल बहते आंसुओं को चुनता उसकी गुलाब की पंखड़ियों पर आ झुका। उसके बालों में नरमी से हाथ पसाए उन फूलों का रस पीने लगा। उसकी सांसों को अपने अंदर मुंतकिल करता खुद के वजूद पे छाई बेचैनी तकलीफ का एहसास दूर कर गया, जिससे मनसा ने दूर होना चाहा, मगर उन गुलाब की पंखड़ियों को और सख्ती से जकड़ लेता। फिर जैसे असफनन को उस पर तरस आ गया था, उसे आज़ादी बख्शते हुए पीछे हुआ था। आज के बाद जब भी तुम गलती करोगी तो यही सजा मिलेगी तुम्हें। असफनन ने अपने जज्बात से बोझल होती भारी आवाज में उसके नजदीक सरगोशी की थी। उसकी बेबाक ख्वार सहती बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। वो गहरी गहरी सांस लेती सीधी हुई थी, जिस पर बुखार की गोली असर कर गई थी। सांसें तो छीन लेते हैं, और क्या सजा बाकी बची है? मनसा गहरी सांस लेते हुए खफकी से बोली, ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। अगर मैं सांस छीनता हूं तो अपनी मैसर भी करता हूं। असफनन मुस्कुराहट छुपाते हुए मदहोशी से उसे देखने में मगन था, जब उसी लम्हे बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक किया था, जिसके साथ ही असफनन का सारा फसूर टूटा था। वो साइड लैम्प को बंद करता उसे फुर्ती से अपनी ड्रेस शर्ट पहना गया। मंजा फटी फटी आंखों से उसका धौंस भरा अंदाज देखकर साकित हुई थी। जब वाकिफ हो मेरी शिद्दत से तो चुप करके मेरा कहा मान लो। चुप करके मेरा कहा मान लिया करो, फायदे में रहोगी, वरना। वो शर्ट के बटन लगाते हुए उसकी गर्दन पे झुका था और वहां मीठी सी एक तहरीर रकम करता बिस्तर से उठा था। उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर कमरे से बाहर निकला था जब डॉक्टर मंजा का चेकअप करने के लिए पहुंच गई थी। सुबह होने से मुस्काई थी। किरणों का सुनहरी जाल जमीन की जानिब उछालकर आफताब मुतमईन सा सोने की मानद दमक रहा था। वहीं बीजान तख्त पे जाए नमाज बिछाए अपनी नमाज अदा करने में मसरूफ थी।
بلال کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوا تھا۔ سلام پھیر کر بی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج میرے شریر کو یہاں کا راستہ کیسے بھول گیا؟ وہ مسکرائی تھی۔ بلال ان کی گود میں اپنا سر رکھ کے لیٹ گیا۔ بس کیا بتاؤں بی جان، میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ وہ آنکھوں کو موند کر شرارتی انداز میں بولا۔ ہے؟ بھلا وہ کیوں؟ وہ اپنے مشفقانہ ہاتھوں سے اس کا سر دباتے ہوئے مخصوص لہجے میں بولی، جس کی آنکھوں کے سامنے سے پچھلے 1 مہینے کی فلم گردش کرتی گزری تھی۔ آپ کو معلوم تو ہے سب بی جان، دوبارہ دہرانے کا کیا فائدہ؟ آپ ہی کچھ میری ماں کو سمجھا دیں۔ وہ لمبا سانس لیتے ہوئے بولا۔ بلال بیٹا، میں آپ کو کوئی چھوٹی امید نہیں دلاؤں گی، مگر اس وقت مجھے آپ کی ماں کچھ غلط بھی نہیں لگتی۔ وہ کیسے؟ بلال نے چھن بھی سے انہیں دیکھا جس کے ماتھے پر بل ابھرے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کے اور صبا کے سٹیٹس پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ دور اندیش تھی، اسے سوچ سمجھ کر بولی۔ آف گاڈ سیک، آپ لوگ کب ان سٹیٹسوں کے چکروں سے باہر نکلیں گی؟ اس کی رگیں کنپٹی کے پاس سے ابھری تھی۔ کفن امین نے بھی وہی پہننا ہے جو غریب بھی پہنے گا، تو پلیز مجھ سے آپ لوگ یہ سب باتیں مت کیا کریں۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی فالٹ ہے تو میں بات کر سکتا ہوں۔ جانے کیا آپ سب کو پرخاش ہے میری ڈال سے؟ وہ کتنا اعتماد سے بولا تھا، لمحے بھر کو بی جان کو بھی چپی لگ گئی تھی۔ ہمیں کوئی پرخاش نہیں رخسار کی بیٹی صبا سے۔ وہ لفظوں کو جان بوجھ کر کھینچ کے بولی، جو اسے جتانا چاہ رہی تھی کہ اس کو صبا کو ان کے نام سے پکارنے کا کوئی حق نہیں حاصل۔ جب آپ نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا تو یقین جانے میں نے آپ کے کندھے پر صبا کے لیے کئی خواب سجا لیے تھے، پر اچھا ہی ہوا آپ کی ماں نے انکار کر دیا، ورنہ آپ کا دل کس قدر برے انداز میں ٹوٹتا۔ وہ صبا سے بولی، جو نہیں جانتی تھی بلال ان کے منہ سے ایسی خبر سن کر کوئی سخت رد عمل ظاہر نہ کر دے۔ وہ اس کی غصیری طبیعت سے اچھے سے واقف تھی۔ میں سمجھا نہیں بی جان، آپ کو کیا کہیے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ بیٹا بلال تحمل سے بات سننا، رخسار صبا کی ماں ہے، وہ اس کی زندگی کے لیے جو بھی فیصلہ لے گی اسے میں یہاں آپ روک نہیں سکتے۔ بی جان پلیز پہیلیاں مت بجوائے، مجھے سیدھی سی بات بتائیے۔ وہ کھڑا تھا۔ صبا کا رشتہ اس کی پھوپھی زاد کے ساتھ رخسار نے طے کر دیا ہے۔ واٹ؟ وہ اچھل کر کھڑا ہوا تھا۔ جی، بلکہ اس جمعے کو ان کا نکاح بھی ہونے لگا جس میں میری شرکت لازمی ہے۔ وہ اسے جتاتی نظروں سے دیکھتی ہی بولی۔ وہ اسے کسی بھی طرح کے قدم اٹھانے سے اشارے کنائیوں میں روک رہی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے صبا کا رشتہ، جبکہ وہ مجھ سے وقت مانگ چکی ہے؟ اداڑا تھا، مگر جلدی اپنے غصے پر قابو پاتے کمرے سے باہر نکلا تھا، جسے بی جان نے آواز بھی لگائی تھی مگر وہ انسنی کرتا جا چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی جو کسی برے خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی، جسے سوئے ہوئے اس پر یار ولی خان نے واپس جھٹکے سے اپنے نزدیک گرایا تھا۔ وہ سہولت سے اسے خود میں پیچھے ایک احساس تحفظ فراہم کر گیا، جسے منسا نے دیدے پھاڑ کر دیکھا تھا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں، سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کے ریشمی گھنے بالوں پہ ہاتھ تپکتے ہوئے بولا، جو ہوش و آواز کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، جسے اب بھی اپنا آپ کسی خواب کے زیر اثر لگا تھا، جو کل تک اسے خود سے دور دھکیل چکا تھا۔ بھلا رات ہی رات اس میں تیور کیسے بدل گئے؟ وہ خود پہ غور کرنے لگی، جو اس وقت صرف اسفنت کی قمیص پہنے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر چیخ ماری تھی، جس کی حساسیت بیدار ہوئی تھی۔ وہ گرنٹ کھا کے اچھلی تھی، جسے اسفن سے ڈھیروں شرم محسوس ہوئی تھی۔ کیا وحشت ہے! ادھاڑا تھا، جس کے لبوں کو اسفن نے اپنے مضبوط ہاتھ سے بند کیا تھا۔ وہ دوسری بار اس کی نیند میں خلل ڈال گئی تھی، جس کی ساری رات اسے آنکھوں میں بساتے کٹی تھی۔ میرے کپڑے کہاں گئے؟ وہ اسفن کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر لرزتے لہجے میں بولی، جس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تم نے کہاں بہ گئے؟ پلیز ایسے مت کہے، میرا دم نکلا جا رہا ہے، بتائے میں کیا کروں؟ تم کچھ نہ کرو، چپ کر کے لیٹی رہو اور مجھے بھی سونے دو۔ اسے ایک بار پھر خود میں بھیجے سونے لگا، جس کی باہوں میں چھپی وہ ایک پل میں پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اسفن پلیز۔ اس کے منمنانے پر اسفن نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا، جس کی اس کے گرد گرفت سختی درائی تھی، مگر اس سختی میں بھی ایک احتیاط تھی۔ یہ بھی غنیمت ہے جو میں نے تمہیں اپنی دے دی ہے، ورنہ تم تو ٹاول میں گھوم رہی تھی۔
وہ لبوں پہ شریر سے مسکراہٹ لی، اس کی حواس گم کر گیا، جیسے کمبل سینے تک تان لیا تھا۔ یہ تمہیں شاید میں نے ہی پہنا ہے۔ وہ اسے خود سے چھپاتا دیکھ کر بستر سے نیچے اترا تھا، جو کمبل کے اندر بالکل گم ہو چکی تھی۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ وہ کھڑکی کے نزدیک اسفنن کو سگریٹ سلگاتا دیکھ کر مضطرب سی بولی، جو اپنا فون لاک چیک کر رہا تھا۔ منسا کو اب بھی ہلکا ہلکا سا بخار تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بابا کو سکیڑ کے بولا، جو اسے کچھ پریشان سے لگی۔ اسفنن کی رگِ ظرافت بھڑکی تھی۔ مطلب وہی جو ہر میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کی جان سولی پر اٹکا گیا تھا، جس کے آنسو کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لڑائی، وہ جھنجھلا کر بولا، جس کے معنی خیز باتیں سن کر منصر کے اوزان ختم ہوئے تھے۔ وہ اس وقت اسفن یار ولی خان سے نظر چرا رہی تھی۔ آپ مجھ سے بھی ناراض ہیں؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، جو کمبل میں لپٹی بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو تم نے ایسا کیا کیا جس سے میں راضی ہو جاؤں؟ وہ برجستہ بولا، جس سے منصر لاجواب ہوئی تھی۔ خیر، اٹھو، جا کے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے کپڑے بھجواتا ہوں، نیچے تمہارے والد محترم آئے ہوئے ہیں۔ وہ سگریٹ کو مسلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سنو، کسی کو کمرے میں جانے مت دینا، اس نے ملازمہ سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ تیزی سے برابر والے کمرے میں داخل ہو گیا، جس کے جانے کے بعد منصر نے اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ وہ اس کے گھر کے نزدیک بنی سڑک کنارے کھڑا ہوا تھا، جسے صبح کا یہ مخصوص وقت اچھے سے حفظ ہو چکا تھا، مگر آج تک اسے اپنی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہیں کیا تھا، جسے صبح کے اصولوں کا اچھے سے معلوم تھا۔ وہ روز اسے یہاں سے گزرتا دیکھ کر اپنی خاموش محبت کا دم بھرتا تھا، جو دن بدن اس کے لیے بڑھتی جا رہی تھی، مگر آج وہ اصولوں کو برے طریقے سے پامال کرنے والا تھا، جو اس کی زندگی تھی۔ بلال نے ٹھیک اس کے نزدیک لے جا کر گاڑی کو بریک لگائی تھی، جسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دیکھ کر صبح مدہوش ہوئی تھی۔ گیٹ ان دا کار۔ وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول کر بولا، جسے صبا نے نظر انداز کیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا آپ کی گاڑی میں، وہ سرد انداز میں بول کر اپنے قدم آگے بڑھانے لگی، جو اپنی گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ سخت تیش کے عالم میں صبا کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اسے حواس باختہ کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ مزاحمت کرتی غصے سے بولی۔ مجھے تم سے صرف بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بات کو آنسر نہیں کرتا، اسے اپنی گاڑی کی سمت لے گیا۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، جو اسے پٹکنے کے انداز میں گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ لگاتار گاڑی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، جو کھل کے نہیں دے رہا تھا۔ جب بلال کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ صبا، میری بات سنو پلیز، وہ ماتھے پہ شکن ڈالے سپاٹ چہرے کے ساتھ بولا۔ میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ وہ دل ملا کر بولی۔ کون ہے آپ؟ میرے باپ، بھائی یا شوہر؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوئی بگڑ کر بولی۔ وہ ماتھے پر تیوری لیے اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ باپ بنوں گا مگر صرف تمہارے بچوں کا، شوہر بنوں گا تو صرف تمہارا، اور بھائی ضرور دوں گا ہماری بیٹی کو۔ وہ لفظوں کو چباتے ہوئے بے باکی سے بولا، جو اپنی آنکھوں کو کالے چشمے سے ڈھک گیا۔ بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ جو مجھے یہاں زبردستی لے آئے؟ وہ فرنٹ ڈور سے چپکی ہوئی تھی، جسے گاہے بگاہے بلال ڈرائیونگ کے دوران دیکھ رہا تھا۔ اب اتنے گھٹیا ہوں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خاموش ہونے کا کیا لوگی؟ وہ اسے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زہر، وہ وحشت زدہ سی چلا کر بولی۔ بلال اس سارے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ سوری ڈیئر، وہ تو میرے پاس اویلیبل نہیں۔ آپ کو اس طرح سے کر کے کیا مل جائے گا؟ دل کو سکون، روح کو قرار۔ اس کے لبِ لہجہ تک میں چاشنی گلی تھی، جسے صبا نے دیکھ کر نظر چرائی تھی۔ جا رہی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا بلال صبا سے زبردستی شادی کرے گا یا اپنی ہردے کے آگے ہتھیار ڈال دے گا؟ وہیں اسفنند اور منصرہ کے درمیان مزید نزدیکیاں بڑھیں گی، یا اسفنند کا ارادہ منصر سے آفس میں مشقت کروانے کا ہے؟ اور تیسری اور آخری جوڑی ہمارے پیارے رسیم اور نشا کی، جن کا بینڈ بہت جلد ہم سب مل کر بجانے والے۔ تو چلیں اگلی قسط میں دیکھتے ہیں اسفنند کن رازوں سے مجید صاحب کے سامنے سے پردہ ہٹانے لگا ہے۔ تو آج کی قسط آپ کو کیسے لگی؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی، نہیں لگی
تو بھی اچھی لگی ہوگی، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور آپ لوگ جو بھی پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں مجھے بڑے پسند آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بہت جلد میسیج آف دا ویک میں ملیں گے. جن کے سب سے زیادہ مزے مزے کے میسیجز ہوتے ہیں ہم اس کو شیئر ضرور کریں گے. اور ایک بندی ہیں جن کا نام کچھ UXABCD سم تھنگ کر کے آتا ہے، وہ اپنا نام کیا مجھے ضرور بتائیں. میں اس کو مینشن کروں گی نام کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت مزاحیہ فنی ٹائپ کے میسیجز کرتی ہیں. آئی ریلی لائک دیم. اور بس ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.